अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। तो जनाब, जैसे तैसे माह मुबारक का सिलसिला जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और एक हमारे ऊपर मजहबी ज़िम्मेदारी है कि हमें ईद का दिन जो है वो मनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद तमाम देखने वालों को जो प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पर उनके लिए जो अपनी आरा से भी हमें नवाजते हैं, अपने पैगामात हमें भेजते हैं। तो जनाब, सिलसिला कुछ यूँ है कि ये जो प्रोग्राम का सिलसिला जब हमने शुरू किया तो हम शुरू दिन से नुहा कुना थे शहर कराची के हवाले से, और फिर ये कि चलते गए और काफ़िला बंधा गया, पूरे पाकिस्तान से पैगामात आते चले गए, अपने मसाइल के हवाले से लोग निशानदही करते चले गए। तो साल साल यही होता आया है कि मसाइल के हवाले से अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि आज तक कोई मसला जो है वो हल नहीं हुआ, जो कि जो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, और यही वजह है कि हमारा सिलसिला भी जारी है। तो जनाब, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ, हर साल जब भी किसी भी ख़ास मौके पर प्रोग्राम करने को कहा जाता है कि ये बैठ के जो रस्मी जुमले हैं वो अदा किए जाएं, मुबारकबादें दी जाएं, हंसी मजाक किया जाए, ये इंतहाई मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि जिस शहर में हम रहते हैं यहाँ पर एक सफ़े मातम बिछी हुई है। बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इसी जो अभी हाल ही में माह मुबारक गुज़रा है, शहर कराची के अंदर जो कुछ होता रहा, मेरे ख़्याल में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उससे वाकिफ़ ना हो। सड़कों के ऊपर लोगों की अमवात होती रहीं, और जो उनसे बच गए वो महंगाई के हाथों और बदअमनी के हाथों, लाक़ानूनियत के हाथों जो है वो उसकी भेंट चढ़ गए, और हर साल इस तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर इतनी गैर मामूली सूरत हाल हो, वहाँ पर बैठ कर इस किस्म के प्रोग्राम करना ये इंतहाई मुश्किल काम है। कम से कम मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम है। दीगर चैनल्स के ऊपर भी लोगों ने और दोस्तों ने दावत दी। मैं हमेशा माज़रत करता हूँ क्योंकि इन ख़ास मौक़ों के ऊपर मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हंसना, कहकह लगाना और दांत निकालना ये इंतहाई मुश्किल काम है। तो बहरहाल मैं हमेशा ये बात भी दोहराता हूँ, काफ़ी लोग इससे नाराज़ भी होते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई मजहबी अगर पाबंदी ना होती तो ख़्याल ये है कि हमारे यहाँ अगर इसको किसी समाजी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता तो यकसर इसको मुस्तरद कर दिया जाता। लेकिन बहरहाल अब खुदावंद करीम ने हम पर ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि माह मुबारक के बाद इस दिन का एहतमाम किया जाए, तो यकीनन सर गम तस्लीम किया जाएगा और इस ईद को मनाया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आज की नशिस्त में इसको अब खुसूसी प्रोग्राम का नाम दे दीजिए, क्योंकि जो रोज़मर्रा के प्रोग्राम होते हैं उसमें मसाइल के हवाले से और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होती है। शायद आज भी कहीं ना कहीं उसका ज़रूर तस्करा हो। ताहम ईद के हवाले से प्रोग्राम है तो ईद की बात जो है वो की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनको आप हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर व बेशतर देखते हैं, उनको आज एक दफ़ा फिर मदऊ का रखा है, और उनकी जो खिदमात हैं, चाहे वो सियासी हो, इल्मी हो या किसी भी हवाले से, उससे हट के वो ये ईद का दिन जो है वो कैसे मनाना पसंद करते हैं, इसके ऊपर कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलम शेर अवान साहब, इनको आप हमारे अक्सर व बेशतर प्रोग्राम्स में देखते हैं। माहिर तालीम हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आलम भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं तूबा हसन ख्वाजा साहिबा, वेलनेस कोच हैं, फ़िटनेस के हवाले से काम करती हैं, काउंसलिंग करती हैं ऐसे लोगों की, ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हैं अपने वेट के हवाले से, और उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल के हवाले से। तो तूबा इसके ऊपर बड़ा अच्छा और एहसन काम कर रही हैं। तूबा को हम खुश आमदीद कहते हैं। तूबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम बहुत पर वक्त शुक्रिया देने के इनवाइट लिए। करने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं फ़रहीन लोधी साहिबा, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं और तालीम के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो हर सतह के ऊपर है। हमारे यहाँ तो लोग मखसूस जगहों पे काम कर रहे हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ से वाबस्ता हैं वो सिर्फ वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन फ़रहीन लोधी जो हैं वो ना सिर्फ एजुकेट कर रही हैं बल्कि ये भी बता रही हैं ख़ास तौर पे नौजवानों को कि सही तालीम का हसूल कैसे किया जाए। तो फ़रहीन लोधी को भी मैं खुश आमदीद करता हूँ। आपका भी अस्सलाम बहुत वालेकुम, शुक्रिया। बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। आप भी ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। तूबा हसन, आप भी ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं जी कौसर बीवी साहिबा। वैसे तो आप एक सियासी वर्कर हैं, लेकिन एक बहुत बड़े दिल की मालिक भी हैं।
اور نہ صرف مسائل کو سمجھتی ہیں بلکہ اس شہر کا درد بھی رکھتی ہیں. اور ابھی کچھ عرصے پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے کچھ سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کی، تو اس کا بھی اندازہ ہوا کہ سیاسی معاملات کو بھی بہت اچھے سے سمجھتی ہیں. کوثر بی بی کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش. عید کی مبارک. مہربانی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. ہم تو مدعو کرتے رہیں گے آپ کو، کیونکہ سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کرنا لازمی بات ہے جی، ہم کٹہرے میں کھڑے ہوئے اور دل کی تہ گہرائیوں سے اہل اسلام کو میری طرف سے عید مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو جناب زمانہ بدل چکا ہے اور اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ٹیکنالوجی نے ایک کام اور بڑا آسان کر دیا، اور وہ یہ کہ عید کے موقع پر ہمیشہ لوگ، بچے خاص طور پہ، عیدی جب طلب کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اس وقت نئے نوٹ نہیں ہیں یا کیش نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس سے اب آپ کو مکمل آزادی مل جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جائز کیش لے کر آیا ہے اسپیڈی کے نام سے اپلیکیشن. یعنی کہ جائز کیش کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اسپیڈی کے ذریعے اپنی عیدی جو ہے وہ آپ بآسانی بھیج سکتے ہیں. تو جناب اب یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے، تو اب کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. جائز نے یہ کام آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، تو آپ سب سے جو ہے وہ عیدی مانگ سکتے ہیں. اور یہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے ساتھ ہی بڑی آسانی کے ساتھ کہیں سے بھی پاکستان میں آپ بآسانی عیدی جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو یہ اسپیڈی جو ہے، اس کو بڑا اچھا نام جائز نے دیا ہے. یعنی بڑی اسپیڈ سے یہ جو عیدی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، تو اس کو اسپیڈی کا نام جو ہے وہ جائز کیش نے دیا ہے. تو جائز کیش کی اپلیکیشن آپ کے موبائل فون میں ہونا چاہیے، اور یہ بڑا آسان ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پلے اسٹور کے ذریعے آپ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور آپ جب اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کے لیے عیدی بھیجنا اور منگوانا بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو اسپیڈی کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جائز کیش کے ذریعے عیدی جو ہے وہ آپ سب سے مانگ سکتے ہیں اور آسانی سے بھیج بھی سکتے ہیں. اچھا جی عالم بھائی، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ، کیونکہ عید کا موقع ہے، اور روایتی سوال تو ہمیشہ سے یہ ہوتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج آپ کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. یہ عید کا دن جو ہے وہ کیسے منایا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں مردوں کے پاس میرے خیال میں زیادہ کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، تو عید کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے، ذرا اس کے بارے میں آج بتائیے سننے والوں. جی بسم اللہ. سب سے پہلے تو یاسر بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں پورے عالم اسلام کو جو ہے یہ عید کی خوشیاں جو ہے مبارک ہوں. جی. چونکہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عید جو ہے یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ انعام کا دن ہے. بے شک ہے. یہ اللہ جتنے بھی ہم نے نیک کام کیے، جتنے بھی صدقات خیرات کیے، روزے رکھے، نمازیں، تراویاں، تو اس کا اجر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے یہ عید الفطر کے موقع پر جو ہے اس کا انعام ہمیں دیتا ہے. جس طریقے سے آپ نے کہا، اور یہ ہمیں جو ہے ایک ہمارا مذہبی تہوار بھی ہے مسلمانوں کا، اور اس میں یہاں پر بہت سارے کرائسس جو ہے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن یہ ایک موقع ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ ہم اس میں اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، پڑوسی ہیں، سب لوگ جو ہیں، جو بھی پورے سال میں ہم سے رنجشیں ہوئیں، ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کر سکے، ہم ایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکے، تو یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے. اور اس دن اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے دل جو ہے بہت نرم ہوتے ہیں، بہت نرم ہوتے ہیں. تو جی، اور ہوتے بھی ہیں، اور جن کے نرم نہیں ہوتے ہم ان سے بھی یہ اپیل بھی کرتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کا جن ایشوز کے اوپر جو ہے نا وہ ایز اے پاکستانی جو ہے، اور ہر ایک کا ایسے ہی دل دکھا ہوا ہے. جو واقعات کراچی میں ہوئے ہیں خاص طور پر ہم نے دیکھے، اور سب سے زیادہ جو رمضان میں آپ نے دیکھا ایک واقعہ ملیر ہالٹ پہ ہوا تھا. آپ دیکھیں، یہ وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے آپ، سوشل میڈیا پہ جو آ رہی ہے وہ ویڈیو جیسے ہی آتی ہے سامنے اس کو بندہ جو ہے ہٹا دیتا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے. اور یہ ہم اس کی مثال کہاں کوٹ کریں گے، ہاں، کہ ایک جو ہے نا ایک بچہ جنم لے رہا ہے اس ملک کی اس فضاؤں میں، اور اس ملک کے اس سب سے بڑے شہر میں، جہاں پر اس کی
پیدائش جو ہے وہ بھی ایک حادثات کے منہ میں آ کے ہو رہی ہے اور اس کا اسی ٹائم زندگی کا جو ہے خاتمہ ہو رہا ہے. اس پہ جو ہے صرف آپ نہیں، ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے بھی لوگ درد دل رکھتے ہیں باب اختیار کے علاوہ، جن کے ہاتھ میں یہ جو ہے چیزیں ہیں، وہ تو 50 روپے کی جگہ آپ دیکھیں نا، وہاں پر جتنے بھی پولیس اہلکار یا ٹریفک اہلکار کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ حادثہ مین ان کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ 50 روپے 100 روپے لے کے اس ٹریفک جو اس ٹائم ممنوع ہوتی ہے اس کو گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، ہر طرف خوشی ہے، اور یہ جتنے بھی غم ہیں ہم ایسی اپنا میسیج جو ہے نیشنل چینل کے تھرو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں کہ ان کے غم تھوڑے سے اور کم ہو، اور یہ اپیل بھی کریں کہ تمام جتنے بھی ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو جا کے گلے لگائیں. کیا خوبصورت پیغام ہے. ویسے بڑا مشکل کام ہے، میں بڑی سچی بات کرتا ہوں. یہ عید پہ یہ میسیج دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے. آپ دیکھیں اکثر پروگرامز کے اندر یہ روایتی جملے جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں، گلے شکوے مٹا دیں، لوگوں سے ملنا شروع کر دیں. یہ واقعتاً اتنا آسان کام نہیں ہے. گنجائش ضرور پیدا کی جا سکتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سوچنے کا طریقہ جو ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا، قدم نہیں بڑھایا جا سکتا، تو کم از کم اتنا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ سوچنے کے طریقے سے تبدیل کر کے دیکھیں اس کو، اور کسی اور زاویے سے دیکھیں کہ اگر کوئی معاملات ایسے ہیں جو واقعتاً خراب ہوئے ہیں، یا تلخی اگر کوئی پیدا ہوئی ہے، تو آج سے سوچیں کہ اس کے اندر کیا گنجائش ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے کہ معاملات کے اندر جو ہے افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جائے. بہرحال طوبہ حسن خواجہ کی طرف آؤں گا. طوبہ، یہ بات صحیح ہے جیسا عالم بھائی نے کہا کہ واقعتاً جس وقت حالات ہیں، ہم کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو چہروں پہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو جو ہے وہ خوشی دے سکیں. آپ کے پاس تو آتے ہی لوگ اس کی تلاش میں، خاص طور پہ خواتین. ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم آف کیمرہ ہی بات کر رہے تھے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ لوگوں کا روٹین جو ہے وہ ٹھیک کر دیا جائے. اور رمضان میں جو ہماری ایک سالہ سال روٹین رہی ہے، سموسوں کی، پکوڑوں کی روایات ہیں ہماری جس کے ہم تابع ہیں، اس کی وجہ سے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کے پاس آئیں گے تو وہ ایک ہی سوال ہوگا کہ جی رمضان سے کوئی خاص فرق پڑا نہیں ہمیں. ذرا اس کے بارے میں بتائیے نا، تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ جی پہلے تو سب کو بہت بہت عید مبارک. سارے چیلنجز کے ساتھ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے دیتا ہے چھوٹی چھوٹی جو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا سوال ویسے تو بڑا بلیس منتھ ہے اور بڑی اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس میں صرف بری چیزوں اور برے اعمال سے ہی نہیں، برے کھانوں سے بھی بچیں، کلین ایٹنگ کی طرف آ جائیں. بہت خوب. بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اپرچونیٹی کا فائدہ ہم اٹھاتے نہیں ہیں. یوزلی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وزن کم ہونے کے بجائے لوگوں کا بڑھ جاتا ہے وزن. اور اس لیے کہ جب وہ کریش کرتے ہیں اپنا روزہ، کریش کا ورڈ میں نے اس میں یوز کیا کہ وہ تسلی کے ساتھ روزہ نہیں کھولا جاتا، وہ اس طرح کھولا جاتا ہے کہ ہم بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے اسے بغیر سوچے سمجھے کھا لیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ منتھ رکھا ہی، یہ صرف ثواب کے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے بیونڈ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار فوائد رکھے اس مہینے میں. آپ کی آٹو فیجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کے ڈیڈ سیلز باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ کا گٹ کلین ہو جاتا ہے. مطلب اس ایون کینسر پیشنٹ، ڈائبٹک جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے کارڈیک ایشوز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. بالکل ایسے. لیکن اس کو سمجھا جائے اور اس کا فائدہ اس طرح اٹھایا جائے، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ. اور میں سب کو بولتی ہوں، ہم تو خیر نیوٹریشن کے پرسپیکٹو سے تو سمجھا ہی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ورک آؤٹ بھی کریں. بالکل صحیح. کیونکہ اس سے بہترین اپرچونیٹی نہیں ہے. جتنے آپ کے فیٹ ڈپوزیشن ہے انوانٹیڈ، وہ بہترین اپرچونیٹی آپ اس کو برن کر لیں اس مہینے میں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی بہت سارے ہم سب کو رمضان عطا کرے، اور اس سے ہم اپنے اعمال سے بھی اور اپنے فزیکل ایکٹیویٹی سے بھی اس کا پوری طرح فائدہ اٹھائیں. یہ کلین ایٹنگ کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو میں ہمارے جو محترم دوست ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سحر و افطار میں کیا روٹین رہی، تو ایک نے بتایا کہ میں بہت محتاط ہو کے صرف 3 پراٹھوں کا استعمال کرتا ہوں اور چند انڈوں کا اس کا آملیٹ ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو چند ضروری لوازمات ہیں جس میں سویاں یا پھینی یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ثواب کی نیت سے کھاتا ہوں. تو یہ سارے معاملات اگر ہوں گے تو پھر میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں اتنی کیلریز ڈپوزٹ ہو جاتی ہیں کہ سال بھر بھی اگر روزہ رکھنا پڑے تو پرابلم نہیں ہے. وہ ایک دن میل ہم ایک ساتھ کھا لیتے ہیں. ذرا بتائیے، آپ کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں؟
جی اچھا یہ بھی اچھا بڑا اچھا آپ نے سیاست بات کی, یہ بھی میں نے سنا ہے کہ بھائی یہ مس نہیں کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اس میں برکت رکھی ہے, اس کو تو آرام سے جتنا کھانا ہے کھاؤ, کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جتنا کھانا ہے کھا لو. اور دیکھیں مس گائیڈڈ بہت ساری انفارمیشن ہے انٹرنیٹ پہ. کاربس کو بڑا ہم نے ایک خطرناک پکچر دے کر اس کو ایک پیکج بنا کے کہ کاربس نہیں کھائیں. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کھائیں ضرور, لیکن آپ کیا کھا رہے ہیں وہ آپ ذہن اپنا کھول کے کھائیے. اگر آپ روٹی بھی کھا رہے ہیں تو اس کو آپ اعتدال میں کھا سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا پورشن لے سکتے ہیں. ضرور روزہ اور سحری میں ایسا بھی نہیں کریں کہ اسٹاف کر لیں. یہ بھی سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو اسٹاف کرتے ہیں پورے مہینے, ایک کھجور کھائی پانی پیا اینڈ دیٹس اٹ. دین اپنے کاموں میں میانہ روی سے کام لو, یہ حدیث ہے اور ہر چیز پہ اپلائی ہوتی ہے زندگی میں. ایبسلیوٹلی, بالکل ایسا ہی. تو آپ روزہ ضرور رکھیے, یہ سوچ کے رکھیے کہ بھائی آپ کو جب آپ روزہ شروع کر رہے ہیں تو خیر انشاءاللہ اگلے سال یہ اپلائی ہوگا ضرور. روزہ جب آپ شروع کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کو آہستہ آہستہ انرجی دیتی ہیں. لو گلائسیمک انڈیکس ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, جیسے کہ آپ پروٹین بیسڈ اپنی سحری آپ جب شروع کریں تو پروٹین بیسڈ چیزیں لیں, انڈے لے لیں, کباب لے لیں, میٹ بیس لے لیں, اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کاربوہائیڈریٹس کا پورشن لے لیں. آپ اوٹس کھا سکتے ہیں, مکئی کی روٹی کھا لیں, بیسن کی روٹی کھا لیں, بہترین کمبینیشن ہے. اور ہائیڈریشن کے لیے آپ دہی لے لیجیے. روزہ جب کھول رہے ہیں اس وقت آپ ہائی گلائسیمک انڈیکس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. کھجور سب سے بڑی نعمت ہے, اس سے روزہ کھولیے. اور اس کے بعد فروٹس کا استعمال ضرور کریں. اتنے سارے آپشنز اس بار تو ہمارے سیزن نے بھی بڑا ہمیں اچھا موقع دیا کہ سب فروٹس موجود تھے. اور کمبینیشن رکھیں, کوئی چیز مس نہیں کریں. آپ سوچتے ہوئے کھائیے کہ اچھا اس میں پروٹین موجود ہے, گڈ کاربز موجود ہیں, وہ ضرور لیں. لیکن دیکھیں مس گائیڈڈ انفارمیشن جیسے لارڈ, ابھی 2-3 دن پہلے میں ایک اور پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی جس میں خاتون بہت ہی پاپولر ایک سیلیبریٹی ان کا لے رہی تھی, اور انہوں نے بولا کہ انہوں نے پوچھا اچھا پکوڑے کھانے چاہیے, انہوں نے بولا ضرور کھانے چاہیے. اور انہوں نے بولا کاربز ہوتے نہیں, کاربز تو ہوتے ہی نہیں ہیں پکوڑوں میں. I was like she was a doctor saying that. اور اب ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بیسن بیسڈ ہے, دال بیسڈ ہے, لیکن اس میں اچھے والے کاربز ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کاربز نہیں ہوتے. تو دیر از اے لاٹ آف مسکنسیپشن. خود سے اسٹڈی کیجیے, کسی کو بلائنڈلی فالو نہیں کیجیے. لیکن یاد رکھیے کہ تینوں چیزیں ضروری ہیں, اچھے فیٹس بھی, کاربوہائیڈریٹس بھی. وہ ایسی کوئی بہت زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ چیز نہیں ہے, پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سا فارم آف کارب لے رہے ہیں. اور اچھے فیٹس لیجیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, تو اس کے اوپر ہماری بات جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ طوبہ اور ہمارا جو کام ہے کم و بیش ایک جیسا ہی ہے. چلیں اس کے اوپر ابھی آگے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ذہن میں آئی ہے, ضرور ابھی پوچھوں گا. پہلے ذرا فرین کی طرف چلتے ہیں. فرین یہ بتائیے کہ سالہ سال مصروفیت رہتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو عید کے موقع پہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ عید پہ بریک ہم سب لوگوں کو بڑی مشکل سے ملتی ہے, اور جب ہم جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں وہاں بریک بڑی مشکل ہوتی ہے. تو عید کا دن کیسے گزارا جاتا ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیں. پہلے تو بہت بہت شکریہ, اور آپ سب کو عید مبارک. یاسر صاحب آپ کو بھی عید مبارک. اور عید کا دن یقیناً ایک بلیسنگ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. میری تو پہلی کوشش ہوتی ہے اور ہونی بھی سب کی یہ چاہیے کہ رمضان جس طرح بلیسنگ ہے اور ہم ایک دم سے اپنی ساری روٹین چینج کر لیتے ہیں اور ریلیجیس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے ساری چیزیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن بھی جو ہے ان چیزوں کو سب سے پہلے تو کنٹینیو کریں. یہ نہیں کہ عید کی خوشیوں میں, سیلیبریشن میں, یا مہمان آ گئے یا آپ کوکنگ کر رہی ہیں یا کسی اور مصروفیت میں, تو وہ چیزیں بھول جائیں, وہ ساری چیزیں برقرار ہوں. دوسرا یہ کہ ایجوکیشن کی بات کریے آپ نے, تو میں ایجوکیشن میں سب سے پہلے تو تعلیم ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے, تو وہ اخلاقیات ہمیں عید پہ بھی یاد رکھنے چاہیے. عید پہ یاد رکھنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تو عید منا رہے ہیں, ہم نے شاپنگ بھی کی ہوئی ہے, جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم عید مناتے تھے وہ عید کی خوشیاں ہماری الگ ہوتی تھیں, یعنی کہ ہم باہر جا رہے ہوتے تھے, ایک ساتھ بچے ہوتے تھے, تو ہمارے دلوں میں, ہمارے لہجوں میں, ہماری باتوں میں بھی وہ سارے نا کانفلکٹ نہیں تھے کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, مل کے کھیلنا ہے, مل کے ہنس رہے ہیں. لیکن اب یہ کوشش کرنی چاہیے جہاں پر ہم لوگ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, جہاں بے بسی کا دورہ ہے پورے شہر میں, ہر طرف بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے دل دہل جاتا ہے. ابھی مہمانوں نے بات کری ہے, ہمارے ساتھیوں نے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشی سے یا ہمارے کسی بھی پہناوے سے یا ہماری کسی بھی ایکٹ سے کسی کا دل دکھ جائے, یا ہو سکتا ہے کسی کی نظریں ہماری مدد کی, ہماری ایک مسکراہٹ کی مستحق ہوں. تو یہ چیزیں بہت اچھے سے یاد رکھنی چاہیے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے. جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ روٹھے ہوئے کو راضی کرنا چاہیے, ان میں رشتہ دار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی ایک
بہت بڑی بات ہے. لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر آپ کے ماں باپ اگر آپ سے راضی ہیں تو ساری دنیا راضی ہے, رب راضی ہے. یہ ساری چیزیں بہت خوب اور بڑی اچھی بات فرین آپ نے کی کہ سالہ سال اس روٹین کو جاری رکھنا ہے. یہ جو ایثار کا جذبہ جو جاگتا ہے نا عبادتوں کا اور یہ سب کچھ, یہ سارے سال کے لیے ہوتا ہے, میں صرف ایک ماہ کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف یہ رمضان تک اس کو فالو کیا اور اس کے بعد تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. بڑی اچھی بات. اور دوسری بات یہ بالکل درست ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے جو ہے نا اس میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. باری تعالیٰ نے بار بار اس کا قرآن کریم فرقان حمید میں تذکرہ کیا ہے کہ آپ کی اہمیت ہے آخر ہے کیا, اور ان کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کے لیے کیا درجات پھر ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں. بچپن کا آپ نے تذکرہ کیا, آپ کے لیے تو میرے خیال میں زیادہ پرانی بات نہیں ہوگی, ماشاءاللہ ینگ ہی ہیں ابھی, لیکن ہمیں بڑا یاد آتا ہے. اور وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی نا وہ اب کہیں وہ اب نہیں ہے, وہ کھو گئی ہے. وہ تو سب کے ساتھ ہوا ہے یا ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید مجھے لگتا ہے وہ کھو ہی گئی ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ ہمارے بیچ میں نا بہت ساری باؤنڈریز کریٹ ہو گئی ہیں. وہ طبقات کی باؤنڈری ہیں, ہمارے مال و اسباب کی ہیں, دوسری چیزوں کی ہیں, لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے. جو ڈریسنگ ہم کریں وہ سامنے والا نہیں کر رہا تو نہیں, ہم اس سے کیوں بات کریں, ہم اپنے لیول کے لوگوں سے دوستی کریں گے, اپنے لیول کے لوگوں سے بات کریں گے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. جب ہم ساتھ کھیلتے تھے اس وقت میں ہماری ذہنوں میں باتیں نہیں ہوتی تھیں, کیونکہ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو سنتے تھے, ان کو فالو کرتے تھے, ان کی باتوں پہ عمل کرتے تھے. تو وہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے, اخلاقیات کیا سکھا رہی ہے, پڑوسیوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے, دوستوں سے کس طرح رہنا چاہیے, وہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی تھیں. یہ ساری چیزیں نا کہیں گم ہو گئی ہیں ایسے ساتھ, اور ان کو یاد کرنا نا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے ذکر کرا کہ رمضان میں جس طرح ہم اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں, قریب ہو جاتے ہیں, قرآن کی تفسیر بھی سن رہے ہیں, ترجمہ بھی سن رہے ہیں, اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں, ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں, لیکن پھر اس سدن ہم بھول جاتے ہیں. بہت خوب, بالکل ایسا ہی ہے. میں آتا ہوں جناب کوثر بی بی کی طرف. کوثر آپا, جیسے بھی بات ہو رہی ہے ساری خواتین اپنا بتا رہی, آپ کی تو ان سب سے زیادہ مصروفیت ہے, لوگوں میں بھی جانا, ان سے ملنا بھی, ان کے مسائل بھی حل کرنا, گھر کے بھی مسائل حل کرو, باہر کے بھی مسائل حل کرو. یہ کیا کام آپ نے شروع کر دیا, اس کے بارے میں بتائیں. عید کے دن کیا مصروفیت ہوتی ہے, ذرا اپنے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات عید کی شروعات میری جو ہوتی ہے پہلے رمضان سے تقریباً 2 دن پہلے میں درود پاک کا ورد شروع کر دیتی ہوں. 21 رمضان کو 1.25 لاکھ کا درود جو ہے میں مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتی ہوں اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ. پھر مجھے فیملی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, اور میری لائف تو آپ کے سامنے ٹف ہے, بہت ٹف ہے. ایک پیر ادھر ہے تو ایک پیر کہتے ریل, ایک پیر جیل. ہمارا یہی ہے. اور افطار پارٹیوں میں بہت کم جاتی. بہت اچھا کرتی ہیں تو, کیونکہ ہمیں لوگوں کے ساتھ افطاری کروانی ہوتی ہے. اپنی امام بارگاہ ہماری نمائش کے اوپر در بطول, ہم اس کے بانی ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مل گل کے چٹائی پہ بیٹھنے کا مزہ ہی اور ہے. ٹھیک ہے, غریبوں کے ساتھ رہنا چاہیے, ہم خود بھی غریب ہیں. عاجزی کے ساتھ جو ہم نے اپنے باو اجداد سے سیکھا ہے, جو ہمارے بڑے کرتے آئے وہی ہم خود کر رہے, وہی ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے. ایک بیٹی ہے میری, ایک بیٹا ہے, مگر ہنستے سب کے. کوثر بیوی کے تو اتنے سارے بیٹے ہیں. میں نے کہا یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ کوئی کہہ دیتا جی آپ کی تو ایج اتنی نہیں ہے, آپ سب کو بیٹا کہتے. میں نے کہا سید ایک دن کا بھی ہو تو اس کا احترام کیا کہنا ہے. بہت خوب. تو سب سے پہلے عید نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ساس سسر کی قبر پہ میں جاتی ہوں. لوگ ماں باپ کو زیادہ کہتے ہیں, مگر میں نے اپنی والدہ محترمہ کو, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, میں نے ان سے سیکھا. انہوں نے ہماری دادی دادا کی بڑی خدمت کی. جب میں شادی کر کے کراچی آئی تو وہ میری ماں نے کہا آپ دیکھ لینا بیٹا دور جا رہی ہے, کیونکہ میرا پیدائش لاہور میں تھی. جب میں کراچی آئی تو میں نے اپنی ساس, میں غیروں میں سے آئی تھی, وہ دوسری ان کی اپنی بھانجیاں تھیں. میں نے بیٹا اپنی خدمت سے اپنے ساس سسر کو آن ایئر بات کر رہی ہوں, اس میں دو اللہ معاف کرے کہ جھوٹ والی بات نہیں ہے. میرے ساس سسروں نے یا نماز کے اوپر بیٹھ کے مجھے کہتے تھے کوثر بیٹا دنیا آپ کی محتاج ہو. بڑی بات. تو میں اپنی ساس کو بہت مس کرتی ہوں. 4 سال ہو گئے مجھ سے بچھڑ گئی ہیں میری والدہ. ہماری عیدیں کیا عیدیں, پورے پاکستان کے اندر جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عید کیا ہے, یہ ایک تہوار ہے ایک دن کا. ہمارا کام ہے سالوں سال ایک کی.
عید ہر روز وہی ہوتی ہے کہ جس دن آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا کیا، اچھی بات ہے، بہت خوب بہت خوب، بالکل ایسا ہی، متفق ہوں آپ کی جس بات دن آپ نے کسی غریب کے کو مسئلہ حل کر دیا. ہم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہتے ہم نے یہ کیا وہ کیا. اپنے لیے کچھ نہیں، میرے بچے جو اپنی سیونگ جمع کرتے ہیں وہ بھی چپ کر کے غریبوں میں دے دیتے ہیں ماشاء اللہ، کہ ہماری ماں کر رہی. میں نے کہا میری بات پتہ نہیں اگلے سال ہو یا نہیں ہوگی، 1 منٹ کا پتہ نہیں. جو ہماری فیلڈ ہے، ہمارے 10 دشمن ہیں. کیونکہ کوثر بھی دڑلے سے چینل پہ بھی بیٹھ کے بات کرتی، مجھے تو خوف اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں. بہت خوب، سچ بات بولی ہونا جائے، بھی چاہے نہیں میری چاہیے، بے شک، قیادت اگر غلط کام کرے گی میں ان کا بھی بولوں. بالکل. اور میرے بھائی جان نے ایک بات کی کہ باب اختیار. دیکھیں یہ کام اگر ایکسیڈنٹ ہو رہے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور شہر کراچی کو کنٹینر مافیا نے، ٹینکر مافیا نے ایک ایسا کر دیا کہ ہر گھر میں ماتم ہے. میں اپنے ضمیر کی بات کروں گی، بہت زیادہ رات کو بھی ہماری میٹنگ میں یہی بات ہوئی کہ ان کا کوئی سندے بات کیا جائے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہوا ہے. ایک میرا اپنا عزیز رشتہ دار جو ہے وہ حیدرآباد سے یا اپنے سسرال کو ملنے آیا. مجھے سوشل سے پتہ چلا کہ اس کو مجید کالونی میں ٹرک نے کچل دیا، اس کو حیدرآباد میں دفنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں ان کے گھر فاتح کے لیے جاؤں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے سے، اگر آپ کے پاس مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی، کوئی بندہ سروائیو نہیں کر سکتا. جس طریقے جس چیز کو ہاتھ لگاؤ وہ چھاٹ مار رہی ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ سیاستدانوں کو کیا فرق پڑتا. بھائی ہم اپنی جیب سے لگاتے ہیں، ہم کماتے نہیں ہیں، ہم بینش بچری نہیں ہیں. جو ہمارا ذریعہ معاش ہے ہم اسی سے کھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے پاس جا کے جواب مجھے دینا، بس میرے کو آگے یہ کسی نے احساس تھوڑی ہونا بخشانا چاہیے. ہے. بالکل ایسا ہی. مگر صدقہ جاریہ جو میں کرتی ہوں وہ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. میرے بارے میں تو خیر آپ نے سارا جان بین کی بھی، جو میرے پاس ہے ساری زندگی جو میں نے حسینیت کے لیے اپنی ورک کی ہوئی ہے، بس اسی مشن پہ چلے. سال کے 365 دن میں بانٹتی ہوں، میں مانگتی نہیں. اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. کھانے میں کیا بنا لیتی ہیں؟ کھانے میں اگر میں کچھ کہوں گی تو آپ کہیں گے کہ میں کھانے میں ہر چیز بنا لیتی ہوں. سب سے اچھا کیا بناتی ہیں؟ سب سے اچھا میرے ہاتھ کا اگر کچھ بھی پکا ہو تو سب کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہوا ڈرائیور، ان سے پوچھے، وہ کہتے ہیں اماں کے ہاتھ کا پکوڑے ہم بناتے ہیں گوبھی کے. میں جب ایران گئی تھی تو میں نے ان کو گوبھی، پھول گوبھی کے پکوڑے بناتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے، میں نے ان کو کاپی کیا. پاکستان ہے، میں نے کہا پھول گوبھی منگائی، میں نے اس کو بڑا بڑا کاٹا، اس کے اندر گھر کا مسالہ مکس کیا، اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دی. کھانا چاہیے، ہر چیز کو کھانا چاہیے. آج کل تو لوگ نیٹ پہ دیکھ کے شروعات ہوئے ہیں. ہم نے جب اپنے بزرگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم لوگ دیسی خوراک ہے، دیسی لوگ ہیں. بالکل صحیح. ہم کوئی آرٹیفیشل تھوڑی ہے. چائنا نے وہ چیز دے دی تو بھائی آپ اس کو کھا لو. زیادہ تر ہم سبزیاں زیادہ یوز کرتے ہیں. مٹن کھاتے ہیں، بچے پسند نہیں کرتے. چکن کو تو ہم ہاتھ ہی لگاتے ہیں. ہم پنجابی لوگ ہیں، ہم لوگ ان چیزوں سے، ویسے مرغی خود نہیں اٹھ سکتی تو ہمیں کیا اٹھائے گی. بڑی اچھی بات کی ہے. میں ابھی آپ سے مزید اس بارے میں جانوں گا. جی عالم بھائی یہ بتائیے کہ ابھی جیسے مسورات جو ہے وہ اس بارے میں فرما رہی تھی کہ وہ کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ان کی ذمہ داری ہے اور بڑا احتیاط برتتی بھی ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ بھائی سبزیوں کا استعمال، اور یہ ماہ مبارک میں کیا روٹین رہتی ہے آپ کی اس حوالے سے؟ ذرا ہمیں بھی کچھ بتائیے. کھانے پینے کا کیا شوق رکھتے ہیں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے جیسے کم لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا کھا کر گزارا کر لیتے ہیں. آپ کی کیا روٹین ہے؟ ذرا اس حوالے سے بھی بتائیں نا. عید کا موقع ہے. جی اصل میں یاسر بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا تو ہم بیگ مات کے جو ہے نا اس پہ ہوتے ہیں جو ہاں بالکل رہنا بھی چاہیے ہر شریف آدمی کو. ٹھیک ہے، اور جو بنا دیتی ہیں بس شکر الحمدللہ جو ہے نا کر کے کھا لیتے ہیں. جی تو کوئی خاص جو ہے نا بس وہ ہم نہیں بول سکتے کہ وہی اس طریقے سے، لیکن اللہ کا شکر ہے گھر والے بہت اچھا، اور والدہ صاحبہ کا سایہ ہم پہ موجود ہے اور مزید جو ہے وہ نکھار دیتی ہیں چیزوں کو. تو اللہ کا برتن دھونے شکر ہے. کی صلاحیت بھی بہت کچھ نکھار دیتی ہے، اور وہ سب کامیاب لوگ ہیں جو ٹھنڈے اور گرم پانی سے بیک وقت برتن دھونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. ایسی بات میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں اپنے لوگوں سے، وہ جو مرد حضرات ہیں
کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کریں. عالم بھائی نے جیسے بھی بتایا ہے کہ اگر ان کے وہ تابع کہتے ہیں رہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے جو عورت ہے، عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ماں بھی ہے، بالکل ایسا ہی، وہ بیگم بھی ہو سکتی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے. بالکل. اور جو ہماری بہنیں جو ہے نا پھر شوہروں کو برتن دھلانے میں لگا دیتی ہے نا، تو وہ کامیاب ان کو نہیں کر سکتی. اچھا، اگر عالم شیر ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا تو اس کی بیگم نے برتن، اگر میں برتن دھو رہا ہوتا تو میں گھر بیٹھا ہوتا، یہاں ایک چینل پہ نہ بیٹھا ہوتا. ڈیوٹی تو ابھی جا کر لگی ہوتی ہے نا. یاسر بھائی کچھ باتیں جو ہے نا چھپانے کی ہوتی ہے نا، ساری کھولنے کی نہیں ہوتی. بہت خوب، بہت خوب. بہرحال اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں مذائقہ ہے. نہیں ہے. ہمارے میں نبی ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ بٹاتے تھے، بڑی اچھی ایسا آپ نے نہیں ہے، مثال دی. اپنے ہاتھ سے سارا کام کرتے تھے. آج ہم نے یہ چیزیں بنا لی ہیں اور ویسے وہی گھر جو ہے، وہی فیملیز جو ہے وہ خوشحال چلتی ہیں جن میں جو ہے دونوں مل کر کام کرتے مل ہیں، کے بچوں کام کو کرتے ہیں. سکھایا کرنا جاتا ہے. چاہیے، باہر کے جب کرنا چاہیے، معاشروں میں بالکل جاتے ہیں نا کرنا جب چاہیے. ہم، تو وہاں سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ گھر کا ہر فرد جو ہے نا، ہر انڈیویجول گھر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے. اور یہ شروع سے ہی جب چیز سکھا دی جاتی ہے کہ اپنے برتن بھی انہوں نے خود اٹھانے بھی ہیں، رکھنے بھی ہیں، دھونے بھی ہیں، اپنے کپڑے بھی خود دھونے ہیں. کیونکہ وہاں یہ کلچر شاید ابھی تک نہیں ہے کہ گھر کے اندر ملازمہ کو رکھ لیا جائے، کپڑے بھی وہ دھو دے، برتن بھی وہ دھو دے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو جیسے بھی عالم بھائی نے کہا کہ بالکل کلچر ہی نہیں ہے، اس چیز کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ تربیت کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے. وگرنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے یہ سوال پوچھ بھی لیا جائے تو وہ اس کو معیوب سمجھتا ہے کوئی بھی شخص کہ جی میں گھر کے کام کیوں کروں، جی میں نے تو شادی اس لیے کی ہے کہ میں گھر کے کام کرنے کے لیے. اصل میں ایجوکیشن جو ہے نا سر، ایجوکیشن یا اویئرنیس، یہ کچھ چیزیں، ایجوکیشن پڑھا لکھا اور ہوتا ہے اور تربیت یافتہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو تربیت ہے نا یہ مین چیز ہے. پڑھے لکھے تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، وہ لوگ بھی مل جائیں گے جو جن کے یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. لیکن تربیت جو ہے نا وہ ماں کی گود سے جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ ہمارے کالج، یونیورسٹیاں یہ تو بعد میں آ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، پہلے ماں کی گود جو ہے نا وہ تربیت بچے کو دیتی ہے. اور یہ اسی طریقے سے اسی مراحل میں اگر وہ اپنے بچہ اپنے والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، جو سسٹم، اگر وہی سسٹم چل رہا ہے کہ ان کے ابو جو ہے وہ برتن دھو رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے، تو وہ مین آگے وہی چیز جائے گی. لیکن اگر ان کا پہلے سسٹم ایک چل رہا ہوگا بہترین طریقے سے تو آگے وہ اسی طریقے سے شفٹ ہوگا. اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ یہ منتقل ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ تربیت سے ہم لوگ عاری لوگ ہیں نا. آپ کہیں پہ بھی جا کر دیکھ لیجئے، مساجد کے اندر جا کر وضو خانے میں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتہ چلے گا پانی کا جس طرح بے دریغ استعمال ہم لوگ کرتے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہی شہر ہے جس میں پانی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آپ کو جا بجا نظر آئیں گے، دھکے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب پانی کے استعمال کی بات آئے گی تو جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں اور جس طرح اس کا ضیاع کرتے ہیں، تو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ یہ ایک طرف تو شور و غوغا بھی ہے کہ پانی کیوں نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کے استعمال کی بات تو احتیاط اس وقت کہاں چلی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ عالم بھائی نے ابھی تذکرہ کیا، تربیت سے عاری لوگ ہیں. نہیں پتہ، میں خود جو چیز دیکھتا ہوں اس کے بارے میں لکھتا بھی ہوں اور اس کے بارے میں ٹی وی پہ بھی بات کرتا ہوں کہ وضو خانوں میں جب کھڑا ہوتا ہوں اور لوگوں کو پانی استعمال کرتے دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کو کیوں آج تک یہ نہیں سکھایا گیا کہ سب سے پہلا جو جزو ہے وہ یہ کہ پانی کا کم سے کم استعمال کریں، اور صرف ضرورت کے تحت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. ورنہ ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ انتہائی بھیانک ہیں اس معاملے میں. اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا. تو میں یہ کاموں کے حوالے سے جیسا بھی بات ہو رہی تھی تو ہمیں کم لوگ دلچسپی لیتے ہیں. لائف سٹائل کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں نا، آپ تو ویلنس کے اوپر کام کرتی ہیں، بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں فیلڈ میں ہر جگہ، لیکن جب گھر پر آتے ہیں تو بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں، لتھارجک ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ کلیم تو کرتے ہیں ہم بڑے ایکٹیو ہیں، جب تک ہم سرکل میں ہوتے ہیں تو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن گھر پہ آ کے بالکل انرجی نہیں ہوتی کسی چیز. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ضرور ہو رہی ہے. ورنہ یہ جو ہم جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ہمیں ایکٹیو رکھیں، لیکن اگر ہم لتھارجک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے. آپ کی کیا اس کے اوپر آئے؟ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں نا. جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی، ڈسپلن کا ورڈ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کافی فریکوینٹلی. تو پورا لائف سٹائل چینج انوالو کرتا ہے. آپ کی اچھی سلیپ ہائیجین اچھی ہونی چاہیے، پراپر آپ کو آورز لینے ہیں، آپ کے کھانے کا روٹین اچھا ہونا چاہیے، آپ کا پرسپیکٹیو ٹورڈز لائف اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ اندرونی طور پہ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ ہم کہیں وقتی طور پہ پہنچے ہیں، لیٹس سے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میں کلاس لینے جا رہی ہوں، یا میں کوئی بھی جاب، میرے ورکنگ آورز ہیں یا میڈیا سے میں ریلیٹڈ ہوں،
تو اس وقت تو ہمیں ہارمونل سرج مل جاتا ہے, وہ ہمیں ایک پش دے دیتا ہے, بٹ وہ ہمیں ڈرین کر دیتا ہے آفٹر دیٹ. وہ ہارمونل گش اس وقت ملا, بہت اچھا آپ نے پرفارم کر لیا, جب آپ وہاں سے باہر نکلے تو باقی دن آپ کہہ لیں گے اٹس اے ویسٹ. اور بہت ساری میرے پاس خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ وی آر ویری گڈ پرفارمرز, ہم بہت اچھے, ہمارے جاب آورز بہت, لیکن ڈیپ ان سائڈ آئی نو واٹس ہیپننگ ان سائڈ می, آئی فیل ویری ڈپریسڈ, آئی فیل ویری لو آن انرجی. مطلب میں لوگ رجسٹر نہیں کر پاتے اس بات کو, سمجھ نہیں پاتے, اور نہ میں کمیونیکیٹ کر پاتی ہوں. دیر آر لاٹ آف میلز ہو آر کمنگ ٹو اس کہ میں اپنی فیملی کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتا یا وہ توجہ نہیں دے پاتا, کیونکہ میرے اندر وہ انرجی, وہ موٹیویشن ہی نہیں ہوتی ہے. اور ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ لاٹس آف ٹائمز اٹس آلسو ہیلتھ بیسڈ. ہمیں ایسا لگتا ہے سائیکولوجیکل, بٹ دونوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے موڈ بھی میں بھی ریفلیکٹ ہوگا. اور اٹس آل اگین آپ کی ہارمونل ہیلتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. ہارمونل ہیلتھ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کی جسمانی صحت سے ریلیٹڈ ہے. تو وین وی سے دیٹ کہ آپ فٹیک فیل کر رہے ہیں یا آپ ناٹ انٹرسٹڈ فیل کر رہے ہیں آل اوور جب آپ گھر واپس آ رہے ہیں, تو اس میں آپ اپنا خود جائزہ لیجئے کہ کیا آپ کے روٹین ایسے ہیں جو آپ کو صحت کی طرف لے کر آ رہے ہیں. صحت الٹیمیٹلی آپ کو اچھا محسوس کرواتی ہے, اچھا مینٹل ہیلتھ کی طرف لے کے جاتی ہے. تو پورے اپنے ڈسپلن کیجئے اپنے آپ کو, اپنے روٹین کو خود. اب ہمارے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتی ہوں اسٹارٹ فرام دا بیسکس. بیسک اپنی چیزوں کو دیکھ لیجیے کہ کیا جو ہمیں مین اچھا زندگی گزارنے کے اصول جو بچپن سے ہمیں سکھائے جا رہے ہیں, ارلی ٹو رائز, ارلی ٹو بیڈ, اس کو فالو کر لیجیے. اچھا صاف ستھرا کھائیے, گھر میں بنا ہوا کھائیے, اپنی امی کے ہاتھوں کا, اپنی بہنوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھائیے, اور خوش رہیے. اچھے رویے بھی آپ کو اچھے, کافی ریسرچز ابھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بہت ہی ناٹ سو ہیلدی میلز آفر کیے گئے, لیکن جو ساتھ آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دے ہیڈ گڈ انرجیز, گڈ فیلنگس فار ایچ ادر. جنہوں نے کھانا آفر کیا انہوں نے اچھے موڈ کے ساتھ آفر کیا, خوشی کے ساتھ آفر کیا, دل کے ساتھ آفر کیا. ہم کہتے ہیں نا کھانا اگر دل سے بنایا جائے تو ہمیشہ مزیدار ہوتا ہے, اس میں ٹیسٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے بھی ریزلٹس دیکھے گئے, ایسی فوکس ان لوگوں کے گروپ کی ریزلٹس دیکھے گئے کہ بھائی ریزلٹ کیسا آیا. تو ان کی شوگر اسپائک لو تھی, ان کے ریزلٹس اچھے تھے, حالانکہ وہ بہت اچھا ہیلدی کھانا نہیں تھا, مرغن کھانا تھا. تو ایسی بھی ریسرچز کافی ساری آئی ہیں کہ اگر آپ کا پرسپیکٹیو لائف کی طرف اچھا ہے, اگر آپ اچھا سوچتے ہیں, اچھی فیلنگز رکھتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے, تو وہ بھی آپ کو اوور آل اچھی پرفارمنس, اچھے مائنڈ سیٹ, اچھی مینٹل ہیلتھ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان سب کا ایک کنیکشن ہے, یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے. اور کرنا کیا چاہیے, یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, خاص طور پہ خواتین کے, وے ٹو بگن, کہاں سے سلسلے کا آغاز ہو. تو یہ جو طوبہ نے ابھی گفتگو کی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ اسی کے اوپر کام کرتی ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے سمجھایا جائے کہ اپنے لائف سٹائل کو کیسے چینج کرنا ہے. اب یہ روٹین کیونکہ رمضانوں سے پھر نارمل روٹین کی طرف آئے گی نا, تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ میٹابلزم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ ایٹنگ ہیبٹس چینج ہوتی ہیں, ٹائمنگ کا بڑا فرق آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو فوراً سے آج کے دن سے اگر لوگ شروع کر دیتے ہیں نا, عید کے پہلے دن سے کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں, تو پھر وہ بہت سارے اور دیگر پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کروں گی یاسر, کہ ہوتا یہ کہ ہمارے اندر ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے رمضان میں, ہم بھوک کو فوراً رسپانس نہیں کرتے, کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا اچھی اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے ڈیورنگ رمضان. ہم کیا کرتے ہیں, رمضان ختم ہوا اور ہمیں لگتا ہے او ہو یہ تو موقع ہے. تو وہ جو آپ کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوئی ہے نا رمضان میں, اس کو کیری آن رکھیے, فوراً رسپانس نہیں دیں بھوک کو. تھوڑے سے لمبے بریکس لے لیں, اپنے میل کے آورس کو بیچ میں بریک لے لیں, اس میں آپ کی گٹ ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے. اگر مسلسل آپ اپنی باڈی کو فیڈ دیتے رہتے ہیں نا, تو آپ کی گٹ ہیلتھ بھی پولیوٹیڈ ہو جاتا ہے. آپ کا گٹ جہاں لوور انٹسٹائن کے بیکٹیریاز, آپ کے دوسری انٹسٹائن, وہ ہیلدی بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ ادھر ادھر اسپریڈ ہو جاتے ہیں, جو جہاں جن کی موجودگی ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہوتی. تو اسٹرینتھ کو لے کے چلیے پورے سال, اپنے میلز کو اسی پورشن میں لے کے چلیے, آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. سب سے زیادہ ضروری اور جو لائف سٹائل ہے نا اب آج کل وہ بہت سلو ہو گیا ہے, تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ بھائی بلیو اٹ اور ناٹ, بٹ ورک آؤٹ اب ہم ہر مرد اور عورت کے لیے امپورٹنٹ ہو گیا. میں آ رہا ہوں اس طرف ذرا. اب جو پرسیپشن کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ جی خواتین کے لیے کیوں, اور یہ ساری ٹریننگ وغیرہ وہ سب ہوتا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. اور پھر ہماری جو ہے وہ اسٹرکٹلی اس کے اوپر یہ گفتگو ہو جائے گی. عید کا موقع ہے, ذرا دوسرے لوگوں سے بھی اس حوالے سے بات کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں. فرید,
ان کے لیے کیونکہ عید کے فوراً امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو جناب اس کے اوپر اپنی جو ہے توجہ مرکوز رکھیے، اور یقیناً عید کی جو گہما گہمی ہے، خاص طور پہ یہ تو سارے جو سلسلے ہوتے ہیں یہ بچوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، بچوں کی یہ ساری خوشیاں اس سے جڑی ہوتی ہیں، وہ شاپنگ، وہ سارا ادھر ادھر جانا، لوگوں سے ملنا، دوستوں سے ملنا، تو بچوں تک محدود ہو جاتی ہے. تو عید کے فوراً بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو تیاری آپ نے پکڑنی ہے اور بڑی سنجیدگی سے اس کے بارے میں کام کرنا ہے. وقت کو گو کے گزر چکا ہے، یاد رکھیے کہ یہ سارے پہلے کرنے کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ جب پیرنٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پہلے تیاری کرنی ہے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ رمضان میں لامحالہ بچے روزے بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی ایکٹیویٹیز بھی جاری رہتی ہیں، تو وقت جو ہے وہ کم ملتا ہے. تو یہ اس دفعہ معاملہ ہوا ہے کہ فوراً سے بعد جو ہے وہ عید کے بعد سے ایگزامز شروع ہو رہے ہیں. جی طوبا، یہ ایک بڑا ہمارے یہاں سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ جو ویٹ ٹریننگ سے جو ایک وہ جڑی ہوئی ہے، وہ سمجھتی ہیں خواتین، اکثر یہ سوال کرتی ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر ٹریننگ کریں گی تو فٹ رہیں گی، تو وہ کہتی ہیں آپ کی طرح مسکولر اگر ہو گئے تو پھر کیا کریں گے. اب یہ سمجھانا ان کو جو ہے وہ جن کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ جو ہارمونل چینجز ہیں، یہ جو فیمیل ہارمونز ہیں وہ کس طرح گرو کرتے ہیں، وہی سمجھتی ہیں کہ شاید جو میل ہارمون ہے وہ گرو کر جائے گا تو وہ مسکولر ہو جائیں گی، جو ان کے اندر نہیں ہوتا نہ ہونے کے برابر. تو یہ کیسے چینج کیا جائے یہ پرسیپشن کو، یہ ذرا بتائیں. جی پہلے تو بیسک ایک بات خواتین سمجھ لیں. ایک کامن کویشچن ہے میرے پاس بھی آتا ہے کہ ویٹ ٹریننگ آپ کروا رہی ہیں، وی ڈونٹ وانٹ مسلز، لائک وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک بگ. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی میل ہارمونز ہے ڈفرینٹ، اور جس طرح مسل فارمیشن آدمیوں میں ہوتی ہے اور ویزیبلی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ایسے کوئی چینجز آپ کی باڈی میں نہیں آئیں گے. ان فیکٹ اگر آپ اچھی ویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں تو خواتین میں اب آج کل اسپیشلی جو مین 2 ہارمونز ہیں ایسٹروجن اور پروجسٹرون، وہ ان کی فلکچویشن بہت زیادہ ہونی ہے، اس سے ہم ڈفرینٹ بچیوں کو بھی ڈفرینٹ مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں وہ. تو ان کی ریگولیشن مسل فارمیشن سے بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو جب آپ ویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں اور آپ کا مسل بڑھ گیا، ایکسپینڈ ہو گیا، تو اس میں جتنی ہارمونل فارمیشن ہے، ایکٹیویٹی ہے، وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ جو کنسیپشن ہے کہ بھائی میں ویٹ ٹریننگ کروں گی تو شاید میرے اندر کوئی باڈی میں ایسی چینجز آئیں گے جو کہ میرے جینڈر ایشوز ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی فیمیل ہارمون ہیلتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس اچھے مسلز ہیں. اور آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وومن باڈی کے جو فنکشن ہے کافی ٹرکی بنائے ہیں، اسپیشلی جب اگر آپ مڈ 30s میں آ جائیں اور آگے جاتے جائیں 40s میں 50s میں، تو نیچرلی قدرتی طور پہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ آپ اپنا مسل لوز کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ گریجولی کم ہوتا جاتا ہے. اباؤٹ 10% لوز ہو جاتا ہے 40+ پہ جا کے، اسپیشلی ان وومین، کیونکہ ان کی ہارمونل فلکچویشن کہیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین. تو آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے اندر اچھے مسلز نہیں ہیں تو آپ کو ہڈیوں کی تکلیف ہونا کا چانسز بہت زیادہ ہیں. آلموسٹ ایوری وومین ان پاکستان گوز تھرو آسٹیوپروسس. آسان زبان میں یہ کہ ہڈیوں کی تکلیف سے آپ کو گزرنے کے چانسز آلموسٹ ہر خاتون کو ہیں پاکستان میں. اور اگر آپ کے پاس اچھے مسلز ہیں تو ان کو سپورٹ مل جاتی ہے اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اٹس کامن، ہر خاتون میرے پاس، اب تو خیر کافی ارلی نظر آنے لگا ہے، پہلے کم آتا تھا، ہر خاتون میرے پاس آ رہی ہوتی ہے اور بول رہی تھی دیکھیں ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے نا تو آہستہ آہستہ آپ کی باڈی سے جاتی رہتی ہے، چاہے وہ دماغ ہو یا مسل ہو. اگر آپ دماغ کا استعمال نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہیں وہ خواتین جو بہت، یا وہ لوگ جو بہت سلو لائف اسٹائل گزارتے ہیں، وہ الزائمرس کا شکار ہو جاتے ہیں، پارکنسنس کی طرف چلے جاتے ہیں دماغ کا استعمال نہ کرنے پہ. یا پھر آپ بہت اسٹریس میں اگر رہتے ہیں. اسی طرح اگر جو بہت ہی سیڈنٹری بیٹھی رہتی ہیں، بہت کامن ہے، رات رات بھر ہمارے یہاں بچیاں نیٹ فلکس دیکھ رہی ہوتی ہیں، دن بھر فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ بہت کم ہو گئی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں ارے میں بہت کام کرتی ہوں، پورے دن میں چلتی رہتی ہوں. کیا کرتی ہیں؟ کچن میں جاتی کھانا بناتی ہیں، جس سے نہ وہ سویٹ کرتی ہیں، جس سے نہ ان کی سانس پھولتی ہے. اس کو آپ ایکٹیویٹی نہیں لے سکتے. پلیز اس بات کے کنسیپٹ کو سمجھیں. اچھا، یہ اسپیکنگ آف سویٹنگ، یہ جو ہے نا ہمارے یہاں ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ جو پسینہ نکلتا ہے نا، میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ اکثر پنکھا وغیرہ بند کر کے ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی پسینہ آنا چاہیے. خواتین سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پسینہ آ رہا ہے. اچھا نہیں، پسینہ آنا اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے جو ورک آؤٹ کر کے ہم سارا دن محنت کر کے جو پسینہ نکالتے ہیں نا، یہ اور چیز ہے. اور یہ جو گرمی میں ہم بیٹھے ہیں کراچی کی، یہاں پہ جو پسینہ نکل رہا ہے اس کا کوئی اور مقصد اور مصرف ہے. جی اب بتائیے. پسینہ وہ جو کہ ایکٹیویٹی سے آئے، یا آپ واک بھی کر رہے ہیں تو چہل قدمی پارک والی نہ کریں، اس کو بھی برسک کریں. تو جو آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کی سانس پھولنا، کارڈیک ایکٹیویٹی آپ کی بہتر ہوگی. تو اس طرف آنا ضروری ہے. اور جیسے کہ ہماری بہن بول رہی ہیں، بالکل مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس جم جانے کے ابھی ٹائم کا بھی خواتین کو ایشو ہوتا ہے. تو جو بھی آپ گھر میں کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی کو بڑھا دیں.
بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو چلنا شروع کریں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے, ایک جگہ مت بیٹھے رہیں. میں خواتین کو بار بار بولتی ہوں یار 40 منٹ سے زیادہ ایک جگہ مت بیٹھیں, کچھ نہ کچھ کیجیے اپنے آپ, اور آپ کی صحت کے لیے بھی, ذہنی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ڈسٹریکشنز جو عید پہ بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری خوشیاں ہم مس کرتے ہیں جو ہم ینگ ہوتے. میں کل ہی پرسوں اپنی بیٹی بتا رہی تھی کہ میں سن گلاسز ہم لیتے تھے, چھوٹا سا پرس لیتے تھے, باہر جا کے بیٹھتے تھے, قربانی دیکھتے تھے, گلیوں میں گھومتے تھے, بھاگتے تھے. ہمارے بچے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ گیجٹس ان کو ملنا بھی نہیں ہے, بات بھی نہیں کرنی ہے, وہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں بیکاز ہم نے انہیں لگا دیا ہے فون کے اوپر, گیجٹس کے اوپر, ٹی وی کے اوپر. تو ان کو انوالو کریں زندگی میں, ان کی بھی ایکٹیویٹی بڑھائیں تاکہ وہ ان کو عادت رہے اچھی, ذہنی طور پہ بھی اچھی زندگی کی طرف آنے کی, جسمانی طور پہ بھی. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے. بالکل آج کل جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ آج کل بڑے فکر مند ہیں, تو یہ سیل فون دے کے, ٹیبلٹ دے کے, اور یہ سب ان کو جب آئسولیٹ کر رہے ہیں پھر ان کے اندر بہت سارے پرابلمس نظر آنا شروع ہو گئے. یہ سب کے ساتھ ایسا ہی تھا. ہم بھی جب چھوٹے تھے تو اپنی عیدیں جب منایا کرتے تھے تو سارا دن بھاگنے میں ہمارا گزر جایا کرتا تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, لیکن وہ اب نظر نہیں آتا. یہ کلچرلی ایک بہت بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے. جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں تو بچے ہمیں بالکل بھی سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. پہلے دکانوں پہ رش نظر آیا کرتا تھا, ہر جگہ بچوں پہ جمع ہوا کرتے تھے, عیدیوں سے خریداری کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہوا کرتی تھی. ایک بوٹل بھی ہوتی تھی نا ٹھنڈی میٹھی کالی والی جو ہوتی تھی, اس دن تھوڑی سی والدین آزادی بھی دے دیتے تھے بچوں کو, بالکل صحیح. تو یہ آبجیکٹو ہوا کرتا تھا. جی کوثر آپا, کچھ یاد آیا بچپن کا کیسے گزرتی تھی, وہ تو جاننا ضرور چاہوں گا. میرا تو گھر میں پڑھا ہوتا تھا عید والے دن, کیونکہ پڑھا اس لیے ہوتا تھا کہ کپڑے رکھ کے میں بیٹھی ہوتی تھی. میری ماں کہتی تھی اللہ جانا نصیب کرے, بولا اس کے اوپر پورا نہیں کوئی اتر سکتا. اس سے کسی نے بول دیا یہ کپڑے ایسے, اس کو پھاڑ کے ماں رکھ دی, بولا میں نہیں پہنی. عید ایسی گزرتی تھی میری. دل پہ لے لیتی تھی اگر کوئی کپڑوں کے حوالے سے بات کرے تو, جی کپڑوں کی بات اگر کوئی کرتا تھا تو دل پہ لے لیتی تھی کہ اچھا نہیں, دل پہ نہیں, غصہ آ جاتا تھا, چولہے پہ رکھ دیتی تھی. میری امی ایک دن مجھے کہتی کہ چلو میں آپ کو چوڑیاں پہنا کے لاؤں. شروع سے مجھے چوڑیوں کا شوق نہیں رہا, تو وہ اتنی چوڑیاں پہنا کے لائی, اور سین میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں, ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں. وہ سو گئی, میں نے ایسا دیکھا کہ امی سوئی ہوئی, میں نے وہ ربڑ کی چوڑیاں تھیں, میں توڑتی کی چارپائی کے نیچے رکھتی تھی. صبح ہوئی عید نماز کے لیے, امی نے سب کو اٹھایا, بولا یہ کیا کیا. میں نے کہا آپ کو کس نے بولا مجھے چوڑیاں پہن, میں تو نہیں پہنتی ہوں کیونکہ میں لڑکوں والے کپڑے پہنتی. میں نے 14 سال تک لڑکوں والے کپڑے پہنے, میرے کام بھی لڑکوں والے تھے. میری امی کہتے, میرے ابو کہتے اللہ نصیب کرے اگر یہ لڑکا ہوتا تو میں روزانہ 1 لاکھ پر جیل کے باہر ہوتا ہے. بولا یہ اتنا فسادی ہوتا. اب بھی میں ایسی ہوں, اب بھی ایسی ہیں, اس روایت کو برقرار رکھا. نہیں بالکل رکھا, وہ خاندانی ہے, سید ہیں, لاج میں تو خون جوش مارتا ہے. مگر یہ کہ حق کی بات پہ بیٹا ڈٹ جاتی ہوں, کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو وہاں میں ڈٹتی ہوں. اور ایسے نہیں, ہر خواتین, ہر لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں, اور محبت کرنی بھی چاہیے. اور خاص کر کے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں بڑا غصہ آ جاتا, ہمارا ٹھنڈا ہو جاتا. ہم کہتے ہیں نہیں, روزے میں کسی کو وہی کچھ بھی نہیں کہنا. رمضان شریف میں نہیں کہو, لڑنے کے لیے اور مہینے بہت پڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. عالم بھائی یہ تو ہے واقعی, غصے پہ قابو رکھنا بڑا مشکل کام ہے. اور ہمارے یہاں تو جو کچھ ہوتا رہا رمضانوں میں, ہر جگہ رک کر جو ہے وہ ہم نے دیکھا, سڑکوں کے اوپر جگہ جگہ جو ہے وہ آپے سے باہر نظر آئے, دستوں گریباں نظر آئے. یہ ہمارا وہ بن چکا ہے وتیرہ, اور یہ بڑی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تحمل رکھیں. اچھا, میں کیمپین بھی دیکھ رہا تھا پورے رمضان میں چلتی رہی, ہر اشتہار ایسا تھا کہ آپ یہ کھا لیں, یہ پی لیں, آپ کو پیاس نہیں لگے گی. تو سوچنے پہ مجبور تھا, روزہ تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ پیاس کا احساس ہو, بھوک کا احساس ہو. آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پی لو تو پیاس نہیں لگے گی, یہ کھا لو گے تو بھوک نہیں لگے گی. ذرا بتائیے ہو کیا رہا ہے. اصل میں یاسر بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا, اس میں عدم برداشت جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ برداشت ہم کوئی چیز کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بہت سارے اس میں جو ہے پرپز ہیں. سب سے پہلے جو ہے جو معاشی طور پر جو ہے لوگ جو ہے نا غصہ, آپ دیکھیں جو خوشحال فیملیز ہیں, اچھی ان کی ارننگ ہے, ساری چیزیں ہیں, تو ان کو سب پتہ ہے. اب ایک آدمی پہلے ہی آ رہا ہے, گھر جا رہا ہے کہ مجھے افطاری کیسے لینی ہے, گھر کا چولہا جو ہے کیسے جلانا ہے, سارے اس معاملات میں آ رہا ہے. تو اس کو کوئی بھی تھوڑی سی بھی
टच होगा ना तो उसको फौरन रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। अगर एक बंदा एसी गाड़ी में जा रहा है, आराम से जा रहा है, उसको पता है कि आगे इतना बड़ा दस्तरखान लगा होगा, ठीक है, गेट जो है वो चौकीदार खोल देगा, तो उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। तो सोसाइटी में जो है ये अदम बर्दाश्त, और ये हमने एक रमज़ान में प्रोग्राम किया था, ठीक है, उस पर भी हमने यही बात की थी कि भाई अब हमारी बहन जो है ना वो बाब इख्तियार जो हुक्मरान तबका है उनसे ताल्लुक़ रखती है, हमारा भी इन्हीं से ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद जो है नायब सदर हूँ पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, इलेक्शन कमीशन से जो है वहाँ पर भी जो है रजिस्टर्ड है, और नायब सदर एज ए मैं रजिस्टर्ड हूँ उसमें। तो हम खुद ये काम करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जहाँ पर हुक्मरान तबका है, रूलिंग तबका बैठे हुए हैं ऊपर, तो उसका हिस्सा जो है ना हम खुद भी हैं, एज ए सिटीज़न हम खुद भी हैं, ठीक है ना। अभी जो है कोई चीफ मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर आके वो ट्रैफिक को जो है कंट्रोल नहीं करेगा। मुझे खुद चाहिए कि मेरी लाइन कौन सी है। अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो मुझे किस लाइन में जाना है, मैं कार पे जा रहा हूँ मुझे किस लाइन में जाना है। हमारे पास क्या है कि डंपर वाला भी उस लाइन में आ रहा होता है जो हमारे लिए यहाँ पर एम्बुलेंस के लिए रखी हुई है, फास्ट ट्रैक है, उसमें वो जा रहा है। अच्छा आप देखें बाइक के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, तो हम चूँकि अब दूसरी गाड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो हमें खुद इतनी दफ़ा फील होता है कि यार ये बाइक वाला क्या कर गया हमारे साथ, जाते जाते अचानक जो है वो मुड़ जाता है, क्योंकि उसमें ग्लासेस होते नहीं, उसको पीछे जो है वो नज़र वो देख नहीं सकता है, और हेलमेट में तो वैसे ही वो मुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अचानक वो इस तरीके से जो ये चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो बाइक वाले हैं, तो अब इनको चाहिए कि भाई जो आपके लिए ये जो ट्रैक बने हुए हैं ना, तकसीम किया हुआ है रोड को, तो आपके लिए एक ट्रैक है। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं, हम तो वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस आजकल ले लेते हैं ना, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस ले आपको सारा पढ़ाया जा रहा है, आपको सिग्नल समझाया जा रहा है, आपको ट्रैक समझाया जा रहा है, आप अपने ट्रैक में जाएंगे तो इन चीज़ों से। तो बात करने का मकसद ये है सर कि एज ए सिटीज़न जो है हमें भी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करनी ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस से याद आया कि खुदा का बड़ा शुक्र है जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, वहाँ पर अंधों को भी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अता हो जाता है। तो ये उसकी बड़ी हम पर एक करम नवाजी है कि इस मुल्क में किसी भी चीज़ के लिए कोई मसला नहीं है। अभी इस्लामाबाद के अंदर ये वाक़या सामने आया। वैसे हमारे यहाँ जो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, अगर कोई ले लेता है तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा आँखों वालों को मुश्किल से मिलता है, अंधों को आराम से मिल जाता है। ये तो एक है। अच्छा, अब ये रमज़ान में कुछ सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं जो सरफेस हुए। अब मेरे ख्याल में हमें देर से तमाम चीज़ों का इतराक होता है, जिसमें एक बड़ा मसला ये रहा कि जो जगह जगह दस्तरखान और फिर तमाशे जो चलते रहे, ये हम देखते रहे, और उसमें हर कोई अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है, और उसमें कोई भी शख्स ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में पीछे नहीं है। वो गवर्नर साहब है, वो भी पहुँचे हुए कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी टिकटॉक बन जाएगी, फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिल जाएगा। तो फिर किससे सवाल करें अगर ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे? नतीजा इसका क्या निकल रहा है? ये जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में जैसा भी बात कर रहे थे कि ख़राबी के ज़िम्मेदार तो हम खुद भी हैं। आपकी क्या इसके ऊपर सोच है? देखिए, हमारी सोसाइटी में हमेशा से फ्री राइडर्स तो और मसला ये है कि जो कोर जिस पे हमेशा से काम होना चाहिए कि आप जॉब्स क्रिएट करें, लोगों को सिखाएं, उनको ट्रेनिंग्स दें। अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप खोलें इंटरनेट तो हर कोई पूरी दुनिया में हर कोने से बैठ के लोग कमा रहे हैं। आप छोटी छोटी ट्रेनिंग सेंटर्स उसकी जगह खोल सकते हैं, और कितने लोगों को इंटरनेशनली, चले लोकल मार्केट में जॉब्स नहीं हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जॉब्स भरी पड़ी हैं, बिल्कुल है। लेकिन वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इक्का दुक्का ही वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन पे काम कर रही हैं। लेकिन फ्री राइडर्स हमने लोगों को आदत डाल दी है कि आप मुफ्त की तरफ चले जाएं, अपनी पूरी ज़िंदगी किसी पे डिपेंडेंट होते हुए गुजार दें, और वही आप नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र करते रहें। इसीलिए तो हम देखते हैं कि अब कितने हर रोड पे हमें नज़र आते हैं। कराची में माशाल्लाह से हम देखते हैं ट्रक्स भर कर आते हैं हर रमज़ान में, उनको दिया जाता है। इस पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी कम होती ज़रूर हैं, लोगों ने स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी तक लोगों में समझ पैदा नहीं हो कि आप प्रोफेशनल बेगर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में हर साल, खेप के खेप। तो मेरे ख्याल से जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनको भी जो बड़ी, अब तो खैर एनजीओज़ की रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो गई हैं, पहले के ज़माने में तो हर किसी को दिया जा रहा होता था, तो उनको भी भाई स्क्रूटनी होनी चाहिए उन पे भी कि भाई वो कर क्या रहे हैं, और वाकई कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या सिर्फ बेकारी ही मजीद उसमें ही इजाफा हो रहा है। दूसरा, ये जो फ्री खाने के वजह से आप कभी जना में जाके देखिए, गेस्ट्रो में जाके देखिए,
وہ جو کیونکہ فری مل رہا ہے تو وہ بے دریغ کھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد لوگوں کو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جناح اور عباسی میں جو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی کنٹرول تو ہے نہیں, تو وہ ہر جگہ جو ان کا روزہ نہیں ہوتا وہ زیادہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس بات کو سمجھیے, پوری ہماری قوم کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مچھلی جو بڑا مشہور ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے تاکہ لوگ اپنے لیے اپنی فیملیز کے لیے لانگ ٹرم روزگار کا انتظام کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ کلچر ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے پھر ہمیں, جیسے میں نے کہا کچھ دیر پہلے, بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتا ہے. ہم پہلے انیشیٹو لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا. آپ کو کہیں اور یہ کلچر نظر نہیں آتا؟ پوری دنیا میں حالانکہ لوگ ہوم لیس ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. امریکہ جیسی اکانومی میں بھی لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ فری میل کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ جو جتنی فری میل یا جتنے دسترخوان یہ چیزیں ہیں, اس سے نا جرائم زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کراچی میں پورے پاکستان سے ہی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ بھی ہمیں سوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ جب ان کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ان کو کہیں کمانا ہے, کہیں روزگار پہ لگنا ہے, کوئی محنت کرنی ہے, کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے ان کو کھانا مل جاتا ہے. باقی کا ریسٹ آف ٹائم جو بچتا ہے نا, وہ کراچی میں سارے جرائم و واردات ہیں, وہ اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کو جس کے لیے اصل میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ اسی روٹی کے لیے ہے, اور اگر وہی آپ اس کو دے دیں گے بآسانی, اگر اس کو مل جائے گی تو پھر باقی اس نے کیا کرنا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں بچا باقی. فوڈ سیکیورٹی ایک وہ ہے, جب اس کو مل جائے گی تو اس کے بعد پھر نہیں خیال کہ وہ, اور یہ ماڈرن سوسائٹیز کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچز ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاورٹی کو ختم کریں, یہ جو ہوم لیسنس ہے اس کو ختم کریں, لیکن اس کے لیے ایک پلان ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیونکہ ابھی مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم تھے, وہ آئے, انہوں نے کہا جی 50 لاکھ گھر جو ہے وہ بنا کر دے دیں گے. اب وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے, یہ ہے کیسے, ہیومنلی پاسبل ہے, گورنمنٹ کے پاس کیا اتنے فنڈز یا وسائل ہوتے ہیں کہ وہ سب کو بنا کر گھر دینا شروع کر دے؟ تو کوئی پلان ایجنڈا نہیں تھا. بہرحال جیسے تیسے کیونکہ یہ بات کر دی تھی تو ان کو وہ بنا کر دکھانا تھا, اور جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی باری آئی تو بالکل بھی پریکٹیکل نہیں تھا اور نہیں مٹیریلائز ہو سکا. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ایسے صاحب, اس میں یہ ہے کہ جس طرح یہ فری آف کاسٹ کھانے کی وجہ سے مطلب یہ لوگ ایک طرح سے نکمے ہوتے جا رہے ہیں نا, نکمے پہ نکمے, نہ ان کو کمانے کی فکر نہ کوئی. تو پھر وہ جو ایک ٹک ٹاک کا رجحان ہے نا, جو ایک میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ جس طرح کا کانٹینٹ ہمارے پاس کریٹ ہو رہا ہے, جو لوگ بنا رہے ہیں, مطلب لڑکا ہی لڑکی بنا ہوا ہے, وہی ساس بنا ہوا ہے, وہی بہن بنا ہوا ہے, وہی ویڈیو چل رہی ہے, وہی ریل چل رہی ہے. بچے کو دیکھ لو تو اس کے ہاتھ میں بھی یہی ہے, بڑوں کو دیکھ لو تو اس کے ہاتھ میں بھی یہی ہے. تو مطلب ہم اپنی جنریشن کو, اپنے لوگوں کو ایکچولی سکھا کیا رہے ہیں, کون سی ایسی تعلیم دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیشن جو ہے وہ بلڈ کر سکے, اخلاقیات میں جو ہے امپروومنٹ آئے, احساس میں امپروومنٹ آئے, ہمدردی پیدا ہو. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ساری فضول کانٹینٹ چل رہا ہے اور وہ سارا فضول دیکھ بھی رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ دیکھ بھی رہے ہیں. سوشل میڈیا کی طرف آپ تینوں کے لیے یہ سوال ہے, اور ذرا یہ بھی سوچیے کہ نکما جو ہے وہ لفظ آیا کہاں سے, ذرا تینوں اس کے بارے میں سوچیں. میں کوثر آپا سے ذرا بات کرتا ہوں. یہ جو کلچر اسٹارٹ ہوا ہے فری کھانا کھلانے کا, کیا اس کو سمجھتی ہیں؟ یہ جو فوٹو سیشن ہوئے, جو تصویریں بنی ہیں, ہر بندہ جا کے ٹک ٹاک پہ بنا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا؟ یہ تو ہمارے پڑوس میں ہی ہے نمائش پہ. جی جی. آپ یقین کریں گے کہ ہم رمضان میں اس روڈ سے میں نہیں گزرتی. مشکل ہو جاتا ہے؟ نہیں مشکل نہیں ہے, ہمارے لیے اور بھی ایشو آتے ہیں, کیونکہ جس نام سے اس نے جے ڈی سی بنائی تھی نا, اس پہ اس نے کام نہیں کیا. آئے میں آپ کو کتنے گھر دکھاتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ چیزیں کرنی ہیں, شتر مرغ تو کیا تتر بٹیر, ابھی آپ میرا منہ نہیں کھلوائیں. نہیں اچھا ہے, نام بھی نہ لیں, مناسب نہیں ہے, ایسی بتا دیں, سمجھ جائیں گے لوگ. ایک بات کر رہی ہوں کہ جس طریقے سے یہ ہوتا ہے, اگر کسی کے گھر کے دروازے پہ آپ خاموشی سے بھیج دیں, اگلے کی نفس میں فرق بھی نہ پڑے, اور یہ کسی کو غریب کو, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کسی کے گھر پہنچاتا ہوگا. یہ سارا فوٹو سیکشن ہے, جس طریقے سے یہ چل رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یا بڑھنا چاہیے. یہ تو جو بھائی نے بات کی باب اختیار, کئی یہ اختیار آتے ہیں بھائی, ادھر فوٹو بنا لی, ایک کٹنگ ہو گئی, تصویر بن گئی, جی آج افطاری ادھر کرنی, کیوں بھائی سحری افطاری آپ کے گھر میں نہیں ہے کیا, دال سے کر لو. صحیح بات ہے. وہاں میں دیکھتی ہوں کہ جو اس بچی نے بات کی, نکمے تر نکمے, موٹر سائیکلوں میں میسز کو بٹھایا, بچوں کو بٹھایا, چلو بھائی گھر نہیں پکاتے ادھر چلتے. انہوں نے اس چیز نے بھی لوگوں کو آدھا مردار کر دیا.
और सही हकदारों का हक भी मारा जा रहा है। हक मारा जाए, राशन के पैकेज बना के लोगों को दे दो करके ऊपर जान। कहाँ दे रहे? आपने लाखों राशन दिखाए, मुझे बताएं कि आपने सोजर बाजार में किसी को दिए, किसी गरीब के घर में दिए? मैं तो घर घर गली गली कोना कोना जानती हूँ। किसी को हम बोलते हैं कि भाई तू उधर, बोला गए थे बीबी हमें नहीं दिया। फिर उससे कदरे बेहतर सलानी वाला है, वो ना शिया देखता ना सुन्नी देखता, वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल हमारी जो गली है बारगाह की टर्निंग के ऊपर है। सब्जियां उसने सस्ती लगाई हुई, वो लोगों को जिस तरीके से जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। सलानी अच्छा काम कर रहा है, मगर ये ड्रामाबाजी बंद होनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ये आपका सिलसिला है, आपके ख्याल में कैसे इसको रोका जाए, क्या करने की ज़रूरत है, ये तो बताइए। और हम लोग खुद, हमारी कहाँ इज़्ज़त नफ्स कहाँ गई, हम जाकर ये बैठ रहे हैं। वो कुछ तो ऐसे भी लोग मुझे मिले, मैं जब उनके पास माइक लेकर गया, कि वो कहते हैं अपने आप को जी छुपाने की कोशिश करते हैं, ये हमें कैमरे पे ना लें। उसकी वजह क्या है? नहीं जी हम आना नहीं चाहते, लोगों को ना पता चले हम यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, ज़रा फरमाइए। असल में यासिर भाई बात ये है कि निकम्मा उसे कहते हैं जो काम ना करता हो, काम ना करता हो। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब हाँ, ये आपके सवाल छोड़ गए थे ना, तो मैं इतनी देर से जी आया कहाँ से? लेकिन चीज़ ये आया कहाँ से, ये हमने खुद बनाया है। खुद बनाया। हाँ, एक तो एक लफ्ज़ है, हमारे लैंग्वेज का हिस्सा है, वर्ड है, लेकिन इसकी जो हम ऊपर से जब 1947 से चले हैं ना, हमारा सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा ईद वाले उससे थोड़ा सा निकलते हैं ना, ठीक है। तो हम 1947 से जब हमने सफ़र शुरू किया ना, तो हमने अपने लोगों को इसी रास्ते पे लगा दिया, ये स्कीम वो स्कीम। ये क्यों स्कीम है भाई? आपको 12,000, 10,000, 4,000, 5,000 मिल रहे हैं। यकीन करें सर, मैं इंटरमीडिएट कॉलेज का ऑनर बैठा हूँ, हमें सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है उन लोगों से जो गैर मुस्तहिक होते हैं, सिर्फ हमारे पास आते हैं कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो फॉर्म हमारे बच्चों के लिए हमें तस्दीक कर लो। भाई बच्चे तो आपके हमारे पास पढ़ते नहीं हैं, वो सर वो देख लेंगे ना, फिर वो जब पैसे आएंगे हम दाखिल भी कराएंगे। समझ रहे बात को? यानी पैसा जा भी रहा है तो गैर मुस्तहिक लोगों में वो पैसा जा रहा है। और उससे बेहतर ये है, अब आप देखें ना, अब ये सोलर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा इशू है हमारे पूरे मुल्क के अंदर, सिंध की बात नहीं हो रही। आप 50,000 घर की बात कर रहे हैं, या आप जितने भी घर बना रहे हैं, आपकी 25 करोड़ आबादी है, 50,000 को आप घर दे देंगे, बाकी क्या है? लीड तबका तो आपके पास 3-4% है ना, बाकी तो गुर्बत की लाइन पे हैं सारे लोग, तो वो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो उससे बेहतर है हम ऐसी स्कीम्स लाएं, ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम है, हम फ्री में ना दें, हम उसको सस्ता कर दें, ठीक है, उसके ऊपर हम टैक्स कम कर दें, ताकि तमाम लोग अपना जो है सोलर सिस्टम जो है लगा लें। और उसके ऊपर, और दूसरा जो है, आप मुझे जिस तरीके से मैंने उस तरीके से उस दिन बात की थी कि आप जो है AC DC, ठीक है सर, आप तो पीछे 2 मोबाइल लगा के बैठते हैं, आगे आपके प्रोटोकॉल चलता है, पहले आप देखते हैं ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, मैं बाहर निकलूं या नहीं निकलूं, ठीक है, फिर आप जो है रेट लिस्ट चेक करने जाते हैं, या बाज़ारों का आप चक्कर लगाने जाते हैं। ये किस मुल्क का, किस जगह पे, किस कानून है, किस इखलाक में, किस इंसानियत का ये दर्स है, या कानून है, या सबक है कि आप उसका ठेला तोड़े? आप उसको जुर्माना कर सकते हैं ना, मैंने लॉ की वायलेशन की, आप मुझे जुर्माना करें, मुझे आप वो सजा देना। ये कौन सा तरीका है कि आप जो है एक टायरों के अंदर जो है वो आप सुए मारें और टायर जो है आप पंचर करें, एक गरीब के आप ठेले तोड़ दें, बकायदा उसको गिराते हैं, उसको उल्टा पुल्टा करते हैं, ठीक है। आपने कभी ये सोचा है कि यार ये लाया किस तरीके से है? अगर ये इतना भी मोतबर होता तो ये एक सड़क के किनारे खाने खोंचे में क्यों खड़ा था? तो रिज़्क कमाने दे भाई, गरीबों को रिज़्क कमाने दे। अगर जो सर मैं बात अब मुकम्मल होने देना, अब आपने छेड़ दिया तो अब मेरी बात मुकम्मल करने पे कायम रहना पड़ेगा। इसमें आपकी भी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी होती है। जो रिज़्क कमाने वाला है, जैसे आपने कहा ना कि जैसे मोटरसाइकिल वाला है उसको भी सोचना चाहिए, तो कमाने वाले को भी सोचना चाहिए कि मैं इधर ही आ रहा हूँ। मैं सर यही कह रहा हूँ, देखें आप एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, उसने आपने जो फुटपाथ बना के दिया ना, उसने उसके ऊपर सामान लगाया हुआ है, ठीक है, फिर ये जो आगे खड़े होते हैं ठेले वाले, उससे भी वो पैसे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो
یہاں پر قانون کیوں نہیں چلتا؟ قانون ہمیشہ غریب کے اوپر چلتا ہے. یہاں پلازوں کے یہ جو پلازے غیر قانونی بنے ہوئے ہیں سائڈوں پہ، آپ یہ جب بنا رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو نوٹس آ جاتے ہیں، وہ جو ہے پاورفل لوگ ہوتے ہیں اس کو وہ کرا دیتے ہیں. اب سر میری بات تھوڑی سی میں اینڈ پہ اس کو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ان پتھارے والوں کے لیے کوئی جگہ وقف کر دی جائے تاکہ یہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنا کاروبار کریں. ٹھیک ہے سر. آپ نے بات اس لیے کی نا نکمے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ نکمے ہم پیدا کرتے ہیں. جو کام کرنے والا بندہ کھڑا ہوتا ہے نا اس کا ہم ٹھیلا گرا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جاؤ تم دسترخوان پہ مفت میں بیٹھ کے کھاؤ، اپنے بچوں کو وہاں لے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. عید کے حوالے سے لاسٹ میسج کیا ہوگا؟ میں بھائی کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی اپنی باری پہ آپ جواب بھی دے دیجیے گا اور میسج بھی دے دیجیے گا. جی آخری میسج عید کے حوالے سے. دیکھیے عید کی خوشیوں کو میں سب کو یاد رکھیے ضرور، ان لوگوں کو بھی جن کا رمضان مشکل میں گزرا ہے، اور کنسٹرکٹیو کنٹریبیوشن کیجیے سوسائٹی میں، اپنے آپ کو بھی ڈسپلن کیجیے، اور باقی سب کو میری طرف سے عید مبارک. بہت ساری ہم نے باتیں آج کر لیں آلریڈی. عید کا میسج کیا ہوگا؟ عید کا میسج یہی ہے، عید تو ہے ہی خوشیوں کا نام، لیکن عید والے دن اپنے آپ سے عہد کریں کہ عید کی خوشیاں آپ اسی طرح جس طرح اس بار بانٹ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی یاد رکھنا ہے جو لوگ اس کے مستحق ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا یہ آپ پورے سال یاد کریں گے تاکہ آپ کو یہ شیڈیول بنتا رہے اور معاشرے کو بھی اس کا فائدہ ہو. باقی جی کوثر آپا کیا میسج ہے؟ جواب بھی دے دیں. چلیں کوئی بات. جواب میں اس لیے دوں گی کہ بات عید کا پروگرام ہے، اس پہ کبھی پھر پروگرام رکھ لیں. سولر کے اوپر آپ یہ مجھے بتانا پسند کریں گے کہاں ٹیکس لگائے؟ سولر کس کو نہیں مل رہے؟ کیونکہ میری پارٹی کا وزیر ہے سید ناصر حسین شاہی. آپ انٹرپٹ نہیں کیجئے. بات یہ ہے کہ آپ پارٹی پہ نہیں جائیں، پارٹی کی بات ہو ہی نہیں رہی، پارٹی کی بات ہو ہی نہیں رہی. اگر اس کے لیے تو پھر پروگرام رکھیں گے اور انشاءاللہ بہت اس کا ہم آپ کو ثبوت بھی لا کے دیں گے. وہ سولر سسٹم ہمیں بھی پتہ ہے کہاں لگ رہے ہیں. ابھی گورنمنٹ اسکولوں کو سولر سسٹم دیا ہوا ہے. موقع ہے نا مجھے کاٹنا پڑ جائے گا. یہ بات کریں. دیکھیں میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ نے کتنا کچھ بولا میں نے پیار سے سنا ہے کیونکہ ہم بڑا دل کرتے ہیں. آپ کے اندر پتہ نہیں کس چیز کا لاوا ہے، وہ بات کو نہیں. نہ تو سولر کسی کو ٹیکس پہ دیے جا رہے. ٹھیک ہے میں موجود ہوں اس پہ جب پروگرام رکھنا چاہیں. عید کے بعد ایجوکیشن کے اوپر بھی اچھا کام ہو رہا. سید سردار حسین شاہ جی بہت اچھا کام کریں، پچھلے ادوار میں بھی کیا. جب فتنے کا ٹائم تھا اس ٹائم کیا تھا؟ کرونا تھا. ہمیں کیا موقع ملا؟ جہاں موقع مل رہا ہم کام کر رہے ہیں. سولر مل رہے ہیں لوگوں کو کیوں نہیں مل رہے؟ سندھ میں کہاں نہیں ملے. عید کا میسج دے دیں. بات ہو گئی، مکمل ہو گئی. غلط بات نہیں کریں. عید کا کیا میسج ہے یہ تو بتائیں. عید کا بات چھوڑے نا آپ، ریڈی والا ٹھیلے والا عید کا. بس چلیں وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آخری میسج دے دیں عید کے حوالے سے. میسج دے دیں عید کے حوالے سے کہ سب بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے. اختلافات بولا کہ چاہے آپ کا مخالف بھی ہے اس کو بھی گلے لگائیں بحیثیت مسلمان. ٹھیک ہے آخری میسج. جی سر میسج بھی میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم میں سننے کی بھی برداشت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم دوسرے کا موقف بھی جو ہے وہ سنیں. ٹھیک ہے. اور بہت ساری مثالیں، بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں اور بہت وسیع میرا اس میں جو ہے اسٹڈی بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ چونکہ یہ عید کا ایک پروگرام ہے میں نے اپنے ویو سے اپنی بات کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مہمان اپنے ویو سے اپنا وہ کرے. بہرحال چیز یہ ہے کہ عید کا موقع ہے، ہم تمام اہل اسلام جو ہے ہم یہ کوشش کریں، اور خاص کر پاکستانی، کہ ہم اس عہد کے ساتھ جو ہے اس ملک کے اندر ترقی لانے کی کوشش کریں. آپ نے اب جو چیزیں فساد فتنے یہ بہت سارے آ چکے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا جو ایک غلط پروپیگنڈا آ گیا اس سے بچنے کی کوشش کریں. اپنے والدین کی خدمت کریں اور سب کو اپنے گلے لگانے کی کوشش. بہت بڑا خوبصورت میسیج ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں سارے معزز مہمانوں کا، جناب عالم شیر اعوان صاحب کا، طوبہ حسن خواجہ کا، فرین لودھی کا، بی بی کا، آپ سب کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائی. عید کا موقع ہے اور میرے خیال میں ہم اتنا کچھ سمجھ چکے ہیں، اتنا کچھ جان چکے ہیں کہ مزید اس کے اوپر کوئی میسیج میں نہیں دینا چاہوں گا. اور یہ سلسلہ آپ جو ہے وہ میں نے ترک کر دیا ہے کہ میں آپ کو کوئی میسیج دوں یا کوئی اچھی بات بتانے کی کوشش کروں. بہرحال اب صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ارد گرد کے حالات کے اوپر نظر رکھیں اور جائزہ لینے کی کوشش کریں، اور اگر باخبر رہیں گے اور خود کو صحیح طریقے سے باخبر رکھیں گے، یعنی کہ یہ جو فیک نیوز ہے، ادھر ادھر کی خبریں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہیں، اگر اس کے بارے میں اگر سوچنا شروع کر دیں کہ آپ تک کیوں پہنچائی گئی ہے
تو میرے خیال میں آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اور باقی یہ کہ آپ ماشاءاللہ سارے ہی سمجھدار ہیں, آپ لوگوں کو نہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے. عید کا موقع ہے, عید منائیے اپنوں کے ساتھ اور خوشیاں بانٹتے چلے جائیں. یہاں پر آپ سے اجازت لوں گا. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.